आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद में किन लोगों को वर्जिन्स कहा गया है, यानी कि कंवारे। क्योंकि हम लोगों में कुछ ऐसे कंसेप्ट मौजूद हैं जिनमें हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद में किसी मरियम का ज़िक्र है जो कंवारी थी, या कुरान मजीद में हूरों का ज़िक्र है और हूरों को भी लोग कंवारियाँ समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कुरान मजीद में ये जो कंवारा वर्ड है ना, ये बेसिकली अरेबिक में ना वर्जिन कहते हैं बिकर को। ये लिखा हुआ है, बात समझ आ रही है ना। और ये फिर कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं अरेबिक के, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो कुरान मजीद में बेसिकली वर्ड यूज़ किया गया ना, वो ये बिकर ही है वर्जिन के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वो आयतें जिनमें वर्जिन्स का जिक्र है, और फिर ये देखते हैं कि वो वर्जिन्स में कौन शामिल है, हूरें शामिल हैं या हज़रत मरियम शामिल है। तो ये है पहली आयत, मैंने खोल ली है। ये है सूरा वाक़िया की जो 56वीं सूरत है, उसकी ये 36वीं आयत है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमने उन्हें बनाया है अबकारन, ये वही बिकर की जमा, यानी वर्जिन्स। अब ये आप आगे पीछे आप फिरेंगे ना इन आयतों में, आगे भी जैसे आप देखेंगे तो ये असहाब का ज़िक्र है यहाँ पर। तो असहाब को आप मेल्स ही ले लें या इनमें आप फीमेल्स भी इंक्लूड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं उस बहस में अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पिछली आयतों में भी असहाब का ज़िक्र है और अगली आयतों में भी असहाब का ज़िक्र है, यानी कि सहाबा आप समझ ले का ज़िक्र है। जो सोबत वाले लोग होते हैं, एक दूसरे की जो सोबत में होंगे, तो वो उनके केस में लिखा हुआ है वर्जिन्स। तो यहाँ पर आगे पीछे कहीं भी ना हज़रत मरियम का जिक्र है और ना किसी हूर का जिक्र है। ठीक बात हो गई। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ और देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये मैं बता दूँ, ये आपको आयत है, क्योंकि हम लोग रेफरेंसों के बड़े चक्कर में रहते हैं, असल बात नहीं समझते। तो ये 56वीं सूरत है तहरीम, और उसकी ये 5वीं आयत है। ये देख लेते हैं, ये 5वीं आयत है, यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसमें तलाक का जिक्र है। तो उसके बाद जिक्र है कि उनको मिल जाएंगी वो जो होती है ना प्रीवियसली मैरिड वन से, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये फिर लिखा हुआ है व अबकारा, और वो वर्जिन्स में से भी हो सकती हैं, वही वो जो कंवारियाँ, यानी कि कंवारियाँ भी आपको मिल सकती हैं और शादीशुदा में से भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर शादीशुदा जो प्रीवियसली मैरिड होता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पहले से शादीशुदा, तो यानी आप समझ लें कि जो तलाक याफ्ता का जिक्र है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर तलाक याफ्ता होंगी, यहाँ वो कुंवारियाँ होंगी, तो ये उनका जिक्र है। यहाँ पर भी किसी हूर का जिक्र नहीं है और यहाँ पर भी किसी मरियम का जिक्र नहीं हो रहा। ठीक बात हो गई। अब आगे चलते हैं, एक और सूरत है जिसमें ये पीछे तो हमने देखा ना वो वर्जिन्स का जिक्र आया, यानी कवारियों का जमा का सीगे में। ये एक दफ़ा यूज़ हुआ है कुरान मजीद में, ये बिकर वर्ड वो यूज़ हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी सूरह है सूरह बकरा, और वहाँ पर ये बेसिकली वही वो जो बकरा का जिक्र है ना, ये जिसको इन्होंने काव तर्जमा किया हुआ है, तो वो उसमें लिखा हुआ है कि ना वो ये ओल्ड होनी चाहिए, और ना वो, इसको इन्होंने बिकर का मतलब यंग किया हुआ है, लेकिन बेसिकली बिकर का मतलब होता है कंवारी। तो यहाँ पर ये बेसिकली जिक्र है कि गाय को कंवारी कहा गया। अब ये बात क्लियर हो गई कि गाय ना तो हूर है और ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, ये बकरा का जिक्र हो रहा। तो गाय को तो अल्लाह ताला ने उसके रेफरेंस में गाय को ये नहीं कहा कि गाय कोई लाजमी तौर पर ये कोई बिकरी होगी, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो ना ये फारजिन होगी और ना वो ये बिकर होगी। लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में तो आ गया है ना कि गाय शायद कोई वर्जिन हो सकती है, जिसको इन्होंने यंग लिख दिया हुआ है। ये बेसिकली बिकर का मतलब होता है वर्जिन, कंवारी। अब ये तीन आयतें हैं जिनमें कमारी या कवारियों का जिक्र है, गाय से रिलेटेड है, असहाब से रिलेटेड है। बात समझ आ गई। जहाँ फिर एक केस में वो जैसे मैंने आपको कहा कि शादीशुदा जो पहले से शादीशुदा थी उनके साथ हो जाएगा शादी, यहाँ किसी कुमारी के साथ हो जाएगी। तो ये इन केसेस में जिक्र है। इन केसेस में आपको कहीं भी ना हूर कोई नज़र आ रही है
اور نہ کہیں آپ کو ورجن میری یا مریم نظر آ رہی ہے. ٹھیک بات ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں اور اس پر آ جاتے ہیں کہ وہ جو حوریں ہیں. اب پہلے حوروں کا کیس لے لیتے ہیں, ورجن میری کو بھی رہنے دیتے ہیں. تو وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھنا, حورن عین, یہ بیسیکلی ہوتی ہے کہ آنکھوں کی حور, عین کی حور, اس کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے جس کو حور کہا گیا. تو یہ بیسیکلی جیسے آنکھوں کا محور نہیں ہوتا یا مرکز نگاہ ہوتا, تو یہ اس کا ذکر ہے. تو یہاں پر آپ کو کہیں بھی اگلی پچھلی آیتوں میں آپ دیکھ لیں, آپ کو کہیں بھی حوروں کو ورجن یا بکر ورڈ سے نہیں کہا گیا. ہاں یہ ہے, ان کی مثال دی گئی ہے اللولو, یہ دیکھ لے, پرلز کے ساتھ, موتیوں کے ساتھ. یعنی کہ حوروں کو قرآن مجید میں موتی تو کہا گیا. اب موتی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ نہ تو موتی ہوتے ہیں ورجن اور نہ موتی ہوتے ہیں شادی شدہ. تو یہ حوروں کو بیسیکلی ان کے مثال دے دی گئی ہے کہ یہ وہ موتیوں کی طرح. تو موتی اب ورجن ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں یہ کوئی اپنا کنوارے ہوتے ہیں یا شادی شدہ ہوتے ہیں. تو یہ حوروں کو اس سے مثال دی گئی ہے. بات کلیئر ہو گئی. ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں حوروں والی. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کپل بنا دیا جائے گا. ادھر انہوں نے میری لکھا ہوا, بیسیکلی یہ زوج ناہم, یہ بیسیکلی ہوتا ہے جوڑا بنا دینا. زوجہ بھی ایک ورڈ ہوتا ہے, زوجہ وائف کو کہتے ہیں, لیکن یہ زوج سے مطلب یہ ہے کہ ان کا آپ کپل بنا دیں گے. تو وہ کس کے ساتھ, حورن عین. یہ بھی کلیئر ہوگی بات کہ عین کی حور ہے کوئی جس کے ساتھ ان کا ایک کپل بنا دیا جائے گا. تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں کپل کا ذکر آ رہا ہے, کنواری کا نہیں آ رہا. کنواری کا ذکر یہاں پر بھی نہیں آ رہا. یہاں پر بھی ان کا ایک کپل کے طور پر حور کی بات کر دی گئی ہے. تو ہم لوگ یہ جو 72 ورجنز بنائی ہوئی ہیں تو 72 ورجنز, وہ ترجمہ ہی غلط ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 72 حوریں شاید وہ نہیں ہیں قرآن مجید میں. میں کہتا ہوں 72 ورڈ کیا, ورجن ورڈ ہی اس سینس میں قرآن مجید میں یوز نہیں ہوا. آپ نے حور کو ورجن خود بنا دیا ہوا ہے. قرآن مجید میں تھوڑی حور کو کبھی ورجن کہا گیا. اب یہ ہو گئی بات کلیئر. اب آ جاتے ہیں لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ, بلکہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ, کو کسی مریم کو قرآن مجید میں کئی بکر ورڈ سے یاد کیا گیا. اور وہ کون سی آیت ہے جس سے ان کو غلط فہمی کے طور پر ورجن سمجھا گیا. یعنی کہ ایک کنسیڈر کر لیا گیا یا ایک ازمپشن کریٹ کر لی گئی ہے مفروضہ کہ مریم قرآن مجید کے مطابق کوئی ورجن ہے یا بکر ہے. تو دیکھ لیتے ہیں مریم کو کہیں قرآن مجید میں بکر کے ورڈ سے یوز کیا گیا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ والی آیت جس کو یوز کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں. یہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مریم کے پاس نا ایک رسول آتا اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں غلام زکیہ دوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ غلام زکیہ بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ رسول بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کو مریم کو دینے کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ مریم پوچھ رہی ہیں کہ میرے پاس کیسے لڑکا آ جائے گا. یہ انہوں نے سن غلط ترجمہ کیا ہوا ہے, غلام یہاں پر ولدن ورڈ نہیں لکھا ہوا, غلام لکھا ہوا ہے. تو یہ غلط ترجمہ کیا گیا کہ مجھے کیسے لڑکا ملے گا جب مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے. یہ دیکھ لیں, یمسس نہیں, کہ مجھے تو کچھ اس سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم کوئی ورجن ہے. اب یہاں پر یہ بشر کسی نے نہیں چھوا. اس ورڈ کو اس آیت کو یوز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ سپوز کیا گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اگر آپ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے, اس کی بڑی دیر کی طلاق ہو گئی ہوئی ہے, اس کے پاس ایسا کوئی رسول آتا اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں غلام زکیہ دوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ تو آگے سے یہی کہے گی کہ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا کسی نے چھوا ہی نہیں ہے, تو مجھے کیسے غلام مل جائے گا. اگر وہ اس غلام کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہے, ولد سمجھ رہی ہے, تو ٹھیک ہے نا, تو وہ یہی کہے گی. تو ادھر تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم شاید کوئی ڈیورسڈ ہے, کوئی طلاق یافتہ ہے. یا طلاق یافتہ بھی چھوڑیں, آپ دوسری اگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے, اس کو ایسے ہی جیسے یہ رسول آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں غلام زکیہ دوں گا, ٹھیک ہے, تو وہ عورت آگے سے کہہ سکتی ہے کہ میرا تو خامد مرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہوا ہے, تو مجھے جب کسی نے چھوا ہی نہیں ہے, کسی بشر نے, تو میرا کیسے ہوگا, مجھے کیسے یہ غلام ملے گا.
یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم شاید کوئی بیوہ تھیں. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تیسری ایگزامپل. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہسبینڈ رہتے ہیں کینیڈا اور امریکہ میں جن کی بیویوں کو ویزا نہیں ملا ہوا, وہ پاکستان اور انڈیا میں رہتی ہیں, تو ان کو بھی عرصہ ہو گیا کسی بندے نے نہیں چھوا. اب کوئی رسول آ کے کہے گا جو میریڈ ہے لیکن اس کو اس کا خامن چھو نہیں سکتا, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں دیکھ لو میں بغیہ نہیں ہوں, وہی وہ جو ان چیسٹ کہا جاتا ہے, میں ان چیسٹ نہیں ہوں میں چیسٹ ہوں, تو وہ یہی کہے گی نا مجھے تو کوئی پتہ چھو ہی نہیں سکتا, تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا, میرا تو خامد کو گئے ہوئے کینیڈا 10 سال ہو گئے ہوئے ہیں, میں تو اسے ملی نہیں, یہی کہے گی نا. تو یہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مریم شاید میریڈ وومن, لیکن اس کا ہسبینڈ کہیں ابروڈ گیا ہوا ہے کسی دوسرے علاقے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس آیت سے کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا, یہ کیسے پتہ چل گیا کہ مریم ورجین ہے؟ یہ اس آیت میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مریم کہہ رہی ہے کہ میں تو ورجین ہوں. بکر ورڈ آپ کو کوئی لکھا ہوا نظر آ رہا؟ یہ بغیہ ورڈ لکھا ہوا نظر آ رہا؟ مریم صرف اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں بغاوت کرنے والے میں سے نہیں ہوں. یہاں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریم کو, یہ تو ازمپشن ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے نقل مارنی ہے وہ جو عہد نامہ جدید ہے نا, یا جس کو ہم انجیل بھی کہتے ہیں, جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, اس کی نقل مارنی ہے ہم نے. یہاں پر دیکھ لیں مریم صرف اپنے آپ کو یہ کہہ رہی کہ میں ان چیسٹ نہیں ہوں, تو ایسٹ تو میریڈ وومن بھی ہو سکتی ہے جس کا خامد باہر گیا ہوا ہے. ان چیسٹ تو وہ بھی وومن ہو سکتی ہے جو ڈیورس, جب کہے گی جب سے میرا خامد فوت ہوا ہے میں تو کسی اور بندے نے مجھے چھوا ہی نہیں ہوئی. کہ چیسٹ وومن, سوری میں کہہ رہا ہوں چیسٹ وومن تو وہ بھی ہو سکتی ہے جس کا خامد باہر گیا ہوا ہے, تو اس کا کوئی کسی اور بندے سے تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح جو میریڈ وومن ہے وہ بھی چیسٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو طلاق یافتہ ہے, جو بیوہ ہے, تو یہ بیسیکلی یہ ان آیتوں سے کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت مریم اس وقت طلاق یافتہ تھیں, ان کا خامد کہیں ابروڈ گیا ہوا تھا, یہاں وہ بیوہ تھی. تو یہ یہاں سے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کوئی کنواری تھی. تو یہ تو صرف ازمپشن ہے. ہاں, اس مریم کو کہا کہ کیا کہا گیا. اب آپ یہ لوگ سوچیں گے کہ اس مریم کو یہ نیو ٹیسٹامنٹ میں تو ایک مریم ہے جس کو میری کہتے ہیں, اس کو ورجن کہا گیا, لیکن ایک اور مریم بھی موجود ہے اس کو کہتے ہیں مریم, وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ہے جن کو ہم تورات کہتے ہیں. اس کو توراتوں میں جو ہارون کی بہن ہے بیسیکلی, اس کو تو پرانی ٹیسٹامنٹ میں نا ان کو کہا گیا نبی. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہا کیا گیا, یہ دیکھ لیں. یہ 19ویں سورت ہے اور یہ 28 اس کی ورس ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسی مریم کو, یہ پیچھے جس مریم کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو وہ رسول دینے آ رہا ہے ایک غلام زکیہ, وہ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اے یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن. یہ دیکھ لیں, یہ ہو گئی. اور اسی سورہ میں یہ دیکھ لیں, یہ 19 کی 30 ہے, یہ کہا گیا اسی کو نبی. یہ اختہ ہارون کو قرآن مجید نبی کہہ رہا. تو حضرت مریم قرآن مجید کے مطابق پرانے اولڈ ٹیسٹامنٹ والی ہارون کی بہن ہے ٹائم لائن کے حساب سے, اور ان کو جس طرح اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مریم کو کہا گیا ہارون کی بہن کو کہ وہ نبی تھی, اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ نبی تھی. تو قرآن مجید میں حضرت مریم کو بکر کہیں بھی نہیں کہا گیا, نبی کہا گیا. تو اب آپ لوگوں کو یہ والی بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید میں شادی شدہ اور کنواریوں کا ذکر ہے, لیکن ان میں سے کسی کو نہ حور کہا گیا. حور علیحدہ ہی چیز ہے. حور کی مثال تو علامہ دے رہا ہے کہ وہ ایک موتی کی طرح ہے. موتی سمجھ لیں آپ حور. اب موتی نہ ورجن ہوتے ہیں نہ وہ میریڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اور اسی طرح حضرت مریم کو نبی تو کہا گیا, یہ دیکھ لیں. بکر کہیں بھی نہیں کہا گیا. یہ میں نے پھر آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں, ورجن بکر کہتے ہیں, یہ بکر لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ دوسرے بھی ورڈ ہے, یہ آپ لوگ یہ ڈھونڈ لیجئے گا کہ قرآن مجید میں کہاں پر یہ والے ورڈ یوز ہوئے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی قرآن مجید میں یہی ورڈ یوز ہوا ہے, ورجن ورڈ. اور ورجن ورڈ ایک اور ہی کنٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے. کسی 72 ورجنز کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. 72 کا تو نہیں ذکر ہے, ورجنز کا بھی نہیں ذکر ہے. ورجن قرآن مجید میں کسی اور ہی کنٹیکسٹ کے حساب سے بتایا جاتا ہے. نہ ورجن قرآن مجید مریم کو بتاتا ہے,
نا ورجن قرآن مجید حوروں کو بتاتا ہے. تو تین چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا. ہم لوگ ہر چیز کی کھچڑی بنا دیتے ہیں، یہ تو وہ ہوتا ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہوتا ہے. ایسے نہیں. جیسے ایٹم میں لوگوں نے ایٹم پہلے یہ ڈھونڈا کہ ہر چیز کس چیز سے بنتی ہے، ایٹمز کے مجموعے سے. پھر انہوں نے ایٹمز میں سے بھی تین پارٹس نکالے. انہوں نے کہا کہ ایٹم بھی بنا ہے پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران سے. کھچڑی نہیں پکا دی. نیوٹران کیا ہوتا ہے؟ پروٹون. پروٹون کیا ہوتا ہے؟ الیکٹران. تینوں علیحدہ علیحدہ ہے. اسی طرح قرآن مجید کے مطابق تین علیحدہ کنسیپٹ ہے. مریم اور ہے جو نبی ہے، حوریں اور ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں، اور ورجنز اور ہیں. ورجنز کا ذکر جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ طلاق کے کیس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ شادی شدہ جو پہلے سے شادی شدہ تھے، اور وہ یہ جو ہے کماریاں، ان کے ساتھ اکٹھا کر کے بتاتا ہے. تو وہ کنٹیکسٹ ہی اور ہے. قرآن جس طرح پروٹان علیحدہ نیوٹران سے، نیوٹران علیحدہ الیکٹران سے، اسی طرح ورجنز علیحدہ مریم سے اور ورجنز علیحدہ حوروں سے. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.